نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah ta'ala, with the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, once again we gather to offer our Jummah prayer. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deeds. Today I want to talk few things about the beloved and holy family of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Ahlul Bayt. Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. This is the verse from chapter Ahzab, verse number 33. O family of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is what Allah subhanahu wa ta'ala wants: to remove from you all traces of sin and uncleanliness, even the small dot of doubt and defect, and then bless you with perfect purity and purify you completely. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی وہ یہی چاہتا ہے، بس یہی چاہتا ہے، چونکہ یہ کلمہ حسر ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری فیملی اہل بیت پاک تم سارے خاندان سے ہر قسم کی پلیدی ہو، گندگی ہو، ناپاکی ہو، غلاظت ہو، ہر وہ چیز جو برائی کے زمرے میں آتی ہے، ناپسندیدگی کے زمرے میں آتی ہے، حتیٰ کہ کوئی گمان ہی کیوں نہ ہو کسی کمی کمزوری کجی کا، تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دوں، ایسے دور کر دوں کہ یطہرکم، تمہیں طہارت مل جائے، تطہیرا، اور ایسی طہارت ملے کہ جو کامل طہارت ہو. This is the verse Allah subhanahu wa ta'ala told us the greatness of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So I just want to share one hadith in English about the love of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with his beloved family. And Wasila ibn Asqa radiyallahu ta'ala, according to Hazrat Wasila bin Asqa, he says, "Kharajtu ana uridu aliyan." I want to meet with Mawla Ali alayhi salam. So I went to search about where is the Mawla Ali alayhi salam. Faqila li, and he said, someone told me, huwa inda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, that you are looking for Hazrat Ali alayhi salam, the Mawla Ali, and he is with the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So you can go there to find him. فَأَمَمْتُ إِلَيْهِمْ, so I decided to go to the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam so I can meet with Mawla Ali alayhi salam. فَأَجِدَهُمْ فِي حَدِيرَةٍ مِّنْ قَصَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. So he's saying, the Wasila bin Asqa radiyallahu, and when I reached there, I found them inside the beloved and holy shawl, the kamli of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the cloth. وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَحَسَنُ وَحُسَيْنُ radiyallahu anhum, and Hazrat Ali, Hazrat Fatima, Hazrat Imam Hassan, Imam Hussain alayhi salam, all of them, قَدْ جَمَعَهُمْ تَحْتَ صَوْبٍ, all of these are inside the shawl of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
The Holy Prophet ﷺ covered them with his shawl. And then the Holy Prophet said, فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ جَعَلْتَ صَلَوَاتِكَ. O Allah subhanahu wa ta'ala, you have made your blessings وَرِضْوَانَكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ, and your prayers and special things for me and all of them. These. بس یہ صرف ایک ہی حدیث جو ہے میں آپ کے سامنے لایا ہوں. بہت ساری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل بیت اطہار کو اپنی چادر کے نیچے لے کر مختلف طرح کی شانوں کا اظہار کرنا ہے، مگر یہ ایک ایسی یعنی شاندار حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ میں مولا علی کی تلاش میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک کے اندر ہیں، کملی مبارک کے، اور میں نے دیکھا کہ حضرت علی بھی ہیں، بی بی فاطمہ بھی ہیں، حضرت امام حسن اور حسین سب آقا علیہ السلام کی چادر مبارک کے اندر ہیں. تو آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انک جعلت صلواتک، اے میرے اللہ وہ صلاۃ جو تو پڑھتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی وہ صلاۃ، ایک تو ہم جو ہم پڑھتے ہیں نہیں، جو تو صلاۃ پڑھتا ہے اس کو تو نے ایسا بنایا ہے، ورضوانک، اور جو تیری رضا ہے، تیری عطا ہے، اسے تو نے اتنا خاص کیا ہے، علیہ میرے لیے، وعلیہم، جیسا تو نے اپنے درود اور رضا کو میرے لیے خاص کیا ہے ویسا ہی تو نے ان چار ہستیوں کے لیے بھی اسے خاص کیا ہے. یہ وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول جو سابقہ درس قرآن میں نے کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ کفاکم من عظیم الفخر انکم، اہل بیت پاک آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ من لم صلی علیہ لا صلاۃ لہ، کہ اگر کوئی ساری نماز پڑھ لے صرف اہل بیت پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو یہ وہ بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ جو درود تو نے اور جو تیری رحمتیں برکتیں تو نے میرے لیے خاص کی ہے نا، تیرا کرم ہے اور تیری عطا ہے کہ تو نے وہی ساری رحمتیں اور برکتیں ان چار کے لیے بھی خاص کی ہیں. یہ جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، آقا علیہ السلام کا مبارک خانوادہ. اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں ایک بڑا اہم علمی نکتہ ہے جس پر میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. تھوڑی سی یعنی ٹف بات ہے، مشکل ہے، مگر آپ جانتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ بڑے آسان لفظوں میں اسے ڈیلیور کروں، آپ سمجھ جائیں گے بات، مگر توجہ سے سنیے اس کو. اور اس سے پہلے ایک ڈاؤٹ ہے جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. امت کے اندر دو بلکہ تین چار بے شمار نظریات ہیں اہل بیت کے حوالے سے. کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ نفوس قدسیہ اہل بیت ہیں، حضرت مولا علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین. وہ ازواج مطہرات کو معاذ اللہ اہل بیت نہیں کہتے. اور کچھ دوسری طرف اتنے ایکسٹریم پر ہیں کہ وہ صرف اہل بیت ازواج مطہرات کو کہتے ہیں، ان کو نہیں کہتے. تو بڑی توجہ سے یہ بات سمجھ لیں، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہوں یا حضرت مولا علی ہوں، سیدہ فاطمہ ہوں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ سب آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہیں. کیونکہ یہ جو مقام ہے سورہ احزاب کا، اس میں تفصیل سے جو مضمون چل رہا ہے وہ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا چل رہا ہے. اور یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے تاکہ حضرت مولا علی بھی اور امام حسن اور امام حسین بھی اس میں شامل ہو جائیں. میل ساری بات ازواج مطہرات کی چل رہی ہے پورے مضمون میں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے گھر والی تو وہ بیوی ہی ہوتی ہے نا جسے آپ گھر والے کہتے ہیں. اگر وہ گھر والی نہیں ہے تو پھر کون گھر والا ہے؟ تو اہل بیت میں آقا علیہ السلام کی ازواج بھی ہیں اور اہل بیت میں آقا علیہ السلام کی یہ شہزادے بھی شامل ہیں. یہ سب آقا علیہ السلام کا خانوادہ ہے. مگر ان چار کو جب چادر میں جمع فرمایا تو ان کی عظمت کا اظہار کیا کہ یہ باقی سب سے عظمت ہے، عظیم ہے. اس میں بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. سب گھر والے ہیں مگر یہ ان سے بڑھ کر عظیم ہیں، شان والے ہیں، حضور کے زیادہ قریب ہیں. لیکن اہل بیت میں سے کوئی بھی ان میں سے اہل بیت پاک میں سے خارج نہیں ہے. اب یہاں یہ بات سمجھیں، اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یہ لفظ بڑا اہم ہے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. یہاں منکم الرجس نہیں ہے، لفظ من جو ہے من نہیں ہے، لفظ ان ہے، عین اور نون. لفظ میم اور نون نہیں ہے جو کہتے ہیں نا من. اب یہ جو دو لفظ ہیں عربی زبان میں،
چاہے وہ لفظ من ہو چاہے وہ لفظ ان ہو، ان دونوں کا معنی ہے سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں سے ہیں، آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو سے ہے لفظ، تو ان ہو یا من ہو، ان دونوں کا معنی یہی ہے سے۔ مگر چونکہ عربی زبان ہے، میری آپ کی تو نہیں ہے، اس میں کوئی فرق تو ہوگا۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ جب لفظ ان ہوتا ہے، ان، تو اس کا تعلق خارج کا ہوتا ہے، یعنی ارد گرد کا، قریب۔ یہ جو باڈی ہے نا، باڈی سے آپ سمجھیں، باڈی کے رائٹ لیفٹ چاروں طرف ایسے باہر، جیسے آپ ایک سرکل لگا لیں، یہ ان آتا ہے۔ اور جب من ہوتا ہے تو وہ باڈی کے باہر کی بات نہیں ہوتی، وہ باڈی کے اندر کی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں اگر میں اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لوں یا اپنے ساتھ یہاں کوئی چیز رکھ لوں تو میں کہوں گا یہ بالکل میرے ساتھ ہے، میری باڈی سے جڑی ہوئی ہے۔ مگر کچھ اعضاء ایسے ہیں جو باڈی کے اندر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، دل ہے، ہمارے پھیپھڑے ہیں، ہمارا معدہ ہے، وہ بھی باڈی کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ مگر ایک چیز وہ ہے جو باہر سے جڑی ہے، جیسے یہ کپڑے ہیں، یہ باہر سے جڑے ہوئے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اندر سے جڑی ہوئی ہیں، اندر اللہ نے باڈی کے اندر رکھی ہیں۔ اب دونوں باڈی سے جڑی ہوئی ہیں، مگر فرق کتنا ہے کہ ایک وجود کے اندر ہے چیز اور ایک بولیے باہر ہے۔ دونوں جڑی اسی جسم سے ہیں، مگر فرق ہے اندر کا اور باہر، ظاہر و باطن کا۔ بڑا سادہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو اللہ رب العزت نے لفظ استعمال فرمایا عنکم الرجس، سبحان اللہ، یہاں منکم الرجس نہیں آیا، تاکہ کوئی بدبخت کہیں یہ خیال ہی نہ کرے کہ معاذ اللہ ان کے اندر بھی کوئی کمزوری ہے، اندر کی بات، باطن کی۔ تو میں تمہیں کیا خبر میرے محبوب کا خانوادہ کتنا عظیم ہے۔ اور میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے، چاہے حضور مولا علی علیہ السلام ہوں، حضور کے شہزادگان ہوں، یا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں، انسان کے باطن میں وہ چیزیں جو انسان کو پلید اور ناپاک کر دیتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کو ایسی طہارت عطا کی تھی کہ ان کے وجود کے ساتھ کوئی ایسی چیز جڑی ہوئی نہیں تھی۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا حالت جنابت میں یا مسجد میں رہ سکتا ہوں یا میرا علی رہ سکتا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے اللہ نے منکم نہیں فرمایا کہ ان کے اندر کی پاکی کا تمہیں کیا خبر، تم ان کے اندر معاذ اللہ کسی کمزوری کی بات کرتے ہو، نقص کی بات کرتے ہو، کسی معاذ اللہ گندگی پلیدی کی بات کرتے ہو۔ میں نے تو ان کو ایسی طہارت دی ہے کہ ان کے وجود کے باہر بھی کبھی کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی گندگی، کوئی پلیدی، وہ ان کے وجود کو باعث سے بھی ٹچ نہیں کر سکتے۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ اندر کی پاکی تو تم چھوڑ دو کیا ہے۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس باطن کی پاکیزگی کا تو عالم ہی کچھ اور ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے محبوب پاک کی عزت اور عظمت اور شان کا عالم یہ ہے کہ اس کا جتنا خاندان مبارک ہے، جو فیملی ہے، جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں، خاندان والے، ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ کوئی پلیدی، کوئی گندگی، کوئی غلاظت، کوئی ناپاکی، کوئی ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہو وہ ان کے وجود کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اب یہاں ایک عقیدے کی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھ لیں جب اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو آقا علیہ السلام کی نسبت سے اور آقا علیہ السلام کے تعلق سے اتنی عظمت اور شان اور پاکیزگی عطا کر دی ہے، تو اب روئے زمین پر کوئی ایسا شخص جس کے باطن میں، جس کے ایمان میں، جس کے عقیدے میں ذرا سی بھی کمزوری ہوگی، نقص ہوگا، پلیدی ہوگی، اس نقص اور پلیدی کی وجہ سے ان نفوس قدسیہ کی محبت اسے نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ تو جو لوگ ان عظیم ہستیوں کا مقام نہیں سمجھ سکے، وہ اس لیے نہیں سمجھ سکے کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہیں، وہ اس اہل ہی نہیں ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا تعلق ان ہستیوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ آپ کو سمجھ آئی بات یا نہیں؟ تو کسی کے اندر اگر ایمان میں، عقیدے میں، سوچ میں، توجہ میں، علم میں، ریسرچ میں بڑا مولانا علامہ ہو جائے، 1000 کتابوں کا حافظ ہو جائے، علم کے ڈھیر لگا دے، جو مرضی کرتا پھرے کوئی شخص روئے زمین پر، اس کے عقیدے میں اگر ذرا سا بھی نقص ہو، اللہ اسے حضور کے خاندان کی محبت عطا ہی نہیں کرتا۔
اب یہ بات میں اگر آپ کو سمجھانا تو ہوں تو ایک بڑا پیارا شعر ہے، میں اکثر آپ سے شیئر کرتا ہوں. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. تو جن سے یعنی آقا علیہ السلام نے محبت کی، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے سارے فرشتے آسمانی کائنات جن سے محبت کرتی ہے، وہ محبت اتنی معاذ اللہ کمزور تو نہیں ہے ہر ایرے غیرے کو عطا کر دی جائے کہ پھر اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ اس کی قابل سمجھتا ہے، اسے کہتا ہے ہاں تو بھی اس سے محبت کر جس سے میں محبت کرتا ہوں. اب وہ محبت کیسی ہے، یہ حدیث پاک سنیے. یہ امام طبرانی نے اس کو روایت فرمایا، امام ابو نعیم نے، ابن اساکر نے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں حضرت سلمان فارسی، ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اہل بیت میں سے ہے. عظمت کی شان کا عالم یہ ہے. یہ وہ روایت کر رہے ہیں حضرت سلیمان فارسی. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا للحسن والحسین، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان سے آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبہما، جو کوئی بھی ان دو سے محبت کرتا ہے یا کرے گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا احببتہ، تو جو ان دو سے محبت کرتا ہے میں خود اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر فرمایا ومن احببتہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں احبہ اللہ، میرا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اب یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یار کسی کو تو نصیب نہیں ہوگی بات. اور پھر فرمایا کہ اب ومن احبہ اللہ، جس سے اللہ محبت کرے ادخلہ، اللہ اسے داخل فرما دیتا ہے جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں. اور جنتوں میں جمع کا صیغہ ہے، نعمتوں والی جنتوں میں اللہ اسے داخل فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا ومن ابغضہما، اور جو معاذ اللہ ان دونوں سے بغض رکھتا ہے، معاذ اللہ نفرت رکھتا ہے، اور بغا علیہما، یا ان سے بغاوت کرتا ہے یا معاذ اللہ دوری کی بات کرتا ہے، فرمایا کہ ابغضتہ، تو پھر میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. لفظ بغض کا ہے، میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن ابغضتہ ابغضہ اللہ، اور جس سے میں ناراض ہو جاؤں اس سے میرا اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا ومن ابغضہ اللہ، جس سے اللہ ناراض ہو جائے ادخلہ عذاب جہنم، اللہ اسے عذاب جہنم میں داخل کر دیتا ہے. وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا، اس کے لیے پھر کوئی رائے نجات نہیں ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اس کو اللہ اس عذاب سے اور اس سے نجات ہی نہیں عطا کرے گا. یہ ان نفوس قدسیہ کی محبت کی شان ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک حضور مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے اس کی تخریج کی. حضور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سے روایت کر کے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عن علی علیہ السلام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا، مولا علی کہہ رہے ہیں میں، و فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا، و حسن و حسین، اور امام حسن اور امام حسین، مجتمعون، جمع ہوں گے قیامت کے دن ایک مقام پر، ایک جگہ پر اللہ ہمیں جمع کر دے گا. ومن احبنا یوم القیامہ، اور ہر اس شخص کو ہمارے ساتھ ایک جگہ پہ جمع کر دے گا جو ہم سے محبت کرتا ہے. اب یہ لفظ قیامت کے دن کی بات ہے، جنت اور آگے کی بات نہیں ہے، قیامت کا دن. اور اس پر اگلی سند دیکھیں کیا ہے، فرمایا نأکل و نشرب، اور ہمیں اس طرح وی آئی پی انداز سے جمع کیا جائے گا، ہم تو ہیں ہی جو ہماری محبت کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں، کہ ہمیں کھلایا بھی جائے گا اور ہمیں پلایا بھی جائے گا قیامت کے دن. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ یفرق بین العباد، یہاں تک کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا معاملہ ختم ہو جائے. یعنی جب تک لوگ حساب و کتاب کے معاملے میں لگے ہوں گے، اللہ رب العزت ہمیں اور ہم سے محبت کرنے والوں کو ہمارے ساتھ قیامت کے دن ایسی جگہ جمع کر دے گا کہ جہاں ہمیں کھلایا بھی جائے گا اور ہمیں پلایا بھی جائے گا. اب یہ ہے وہ عظمت اور شان کی بات جو آقا علیہ السلام کے اس مبارک خان وعدے کی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مگر ایک بات جو ہے بڑی اہم سمجھنے والی، جس پر یعنی ہمیں توجہ کرنا چاہیے، اور وہ توجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی عظیم ہستی کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتے ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے ہم کسی عظیم ہستی سے اپنا تعلق جوڑ لیں، تو جتنی بڑی ہستی کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے نا، پھر اتنی ہی بڑی آزمائش بھی شروع ہو جاتی ہے.
پھر اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے. کیسے؟ کہ دیکھیں اگر اتنی بڑی ہستی کے ساتھ تعلق ہے تو کیا ان کے راستے کو بھی اپنایا ہے یا نہیں اپنایا؟ صرف نام ہی لیتے رہے ہیں یا ان کے کام کو بھی سمجھا ہے، ان کی بات کو بھی سمجھا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں اللہ کی ذات سے شروع کریں. اگر ایک ایسا مسلمان ہے جس نے بس کلمہ پڑھ لیا اور دروازہ بند کر دیا، ساری زندگی کوئی ایک بھی نیک کام نہیں کیا، ہے نا لوگ ایسے، تو اس نے کیا حیا کیا اللہ کے ساتھ تعلق کا؟ اللہ کی ذات ہے، وہ معاف فرمانا چاہے تو وہ معاف کرتا ہے، مگر بندہ تو ایسا نہیں ہوتا نا، غلام تو ایسا نہیں ہوتا. ایک اللہ کے بری تھے، وہ ایک غلام کو خرید کر لائے اور جب گھر پہنچے تو اس سے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جو آپ کہیں گے وہی نام ہے. تم کھاتے کیا ہو، تم پیتے کیا ہو، سوتے کب ہو، پہنتے کیا ہو، ہر بات پر وہ یہی کہتا رہا جو آپ کہیں، جو آپ کہیں. آخر آپ نے پوچھا کہ بھائی تمہاری نہ کوئی نام ہے تمہارا، نہ تمہاری کوئی مرضی ہے، نہ کوئی چاہت ہے، نہ کوئی خوشی ہے، نہ کوئی پسند ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو، کچھ تو بتاؤ. تو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ مرضی اور پسند تو مالک ہی ہوتی ہے، غلام کا کیا کام ہے؟ غلام کو تو مالک جو کہہ دے اس نے وہی کرنا ہے. یہ ہے بات اصل میں سمجھنے والی. آپ دیکھیں ہم یعنی شہادت کا کلمہ تو دوسرا ہے، مگر پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پہلا لفظ جو لا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ صوفیاء نے یہ تصوف میں جو ہماری رہنمائی کی ہے نا، ہمیں سمجھایا ہے، یہ کتابیں ہم پڑھیں ان کی آواز کو سمجھیں تو بات سمجھ آئے. تو صوفیاء کہتے ہیں اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کو مارو. تمہاری مرضی نہیں چلے گی. اب ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہونا ہے تو پورا ہونا ہے، یہ نہیں کہ جو اختیار میں ہے تو ٹھیک ہے، تو جہاں نہیں تو پھر اسلام ادھر ہے اور ہم ادھر ہیں، نہیں. تو جب تعلق کسی ہستی سے جڑ جاتا ہے بڑی کے ساتھ تو اتنی بڑی آزمائش بھی بن جاتی ہے. تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا حیا ہونا چاہیے. حضور مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ اگر انسان گناہ کرنا چاہے تو کہاں کرے؟ تو آپ نے فرمایا وہاں کرو جہاں اللہ نہ دیکھے. تو اس نے کہا ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے. تو فرمایا پھر اتنا بھی حیا نہیں ہے کہ اس کے سامنے گناہ کرو گے؟ اب بات سمجھیں گے نہیں. تو جب تعلق جتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو اتنی بڑی آزمائش بھی انسان پر آ جاتی ہے. تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ تعلق کتنا قیمتی ہے کہ عرش پر جب معراج پر ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے کہا میرے نبی آپ کو سلام ہو، السلام علیکہ ایھا النبی. تعلق کی بات ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کرتے ہیں یا اللہ میں سلام تب قبول کروں گا میری امت کو بھی سلام کہے. تعلق دیکھیں کیسا ہے. تو ہم نے اس تعلق کا کتنا حیا کیا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، حضور کے صحابہ کرام کا تعلق ہے، حضور کی اہل بیت کا تعلق ہے، پھر امام حسین کا تعلق ہے. اور امام حسین کے تعلق میں آپ مجھے ایمان سے بتائیں، جب امام حسین کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ کربلا یاد آتی ہے نا، بولیں. اور تھوڑا سا کربلا پہ توجہ کریں تو آپ کا آخری سجدہ یاد آتا ہے، شہادت یاد آتی ہے نا آپ کی، اور وہ سجدے میں ہوئی. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس ہستی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اسے اپنی نماز کی علامت بنایا ہے کہ اس کو یاد کرتے ہی اللہ کا سجدہ یاد آ جاتا ہے. تو جب ان کے ساتھ تعلق ایسا ہے تو ان کے ساتھ تعلق والا اگر سجدوں میں کمزور ہے تو اس نے حسین کی غلامی کا کیا حق ادا کیا ہے. تو ہمارا یہ تعلق تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اچھا غلام بن کے دکھائیں. اللہ کا بھی اچھا بندہ ہو، نبی کا بھی اچھا امتی ہو، اور ان عظیم ہستیوں کا بھی اچھا تعلق رکھنے والا غلام ہو. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں کی محبت کے صدقے اپنے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی سے بچ کر ہر نیکی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.